डोनाल्ड ट्रंप का वाइट हाउस के अंदर आ जाना इस बात के ऊपर दलालत करेगा कि आने वाला वक्त जो है वो विदन द अमेरिका उसके दाखिली जो अमूर हैं उसके अंदर तो हो सकता है बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाए। इमिग्रेंट्स के इश्यूज़ हैं या वहाँ पे इन्फ्लेशन का इशू है या माइशत का इशू है या दीगर जो मामलात हैं या बिजनेस के हवाले से वो तो बहुत ज़्यादा सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन उससे जो बैरूनी दुनिया है उसके अंदर आप मशरिक़ से लेकर मगरिब तक और जो सबसे ज़्यादा करीबी अलाए आपको नज़र आते हैं वो यूरोपीय यूनियन कंट्रीज़ और यूरोप के ममालिक हैं और वो भी इस वक्त एक हॉरिबल ड्रीम की तरह जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं कि अगर ये आ जाता है तो उसके बाद जो करंटली फानी साहब अगेन जो डेमोक्रेट्स हैं वो सेनेट में 40 पर हैं और जो रिपब्लिकन्स हैं वो 49 पे थे या 50 पर आ चुके हैं। बिल्कुल हाँ 10 का गैप मतलब पहले भी था अभी भी 10 का गैप है। ये चैलेंज फिर दोनों के लिए लेजिस्लेशन के प्रोसेस में होगा क्योंकि नीचे वाले हाउस के अंदर आपको एक मेजॉरिटी जो है वो डेमोक्रेट्स की नज़र आ रही है और ऊपर रिपब्लिकन आपको सेनेट में अगर आ जाएंगे तो कमाला हैरिस भी अगर आ जाती हैं और वहाँ पे जब लेजिस्लेशन के अंदर वो भी कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर सकेंगी कि सेनेट के अंदर जो है वो आगे रिपब्लिकन खड़े होंगे। और इसी तरह से अगर आप लोअर हाउस की तरफ आते हो तो वहाँ पे फिर ये है कि डेमोक्रेट्स को थोड़े से जो चैलेंज हैं वो दरपेश होंगे। और बाकी आने वाले वक्तों के अंदर पाकिस्तान हो, यूक्रेन वॉर हो, मिडल ईस्ट का फिनोमिना हो, चाइना हो, अब ये वो बिगर इश्यूज़ होंगे जब अमेरिका से बाहर की दुनिया की जब हम बात करते हैं कि इनके ऊपर जो इनके इम्पैक्ट्स हैं वो क्या होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद की दुनिया को अगर आप एनालाइज करो कि यूक्रेन की वॉर जो है वहाँ से फ़ौज को अमेरिका वापस बुला लेता है। मिडल ईस्ट के अंदर आपको गज़ा के साथ साथ वेस्ट बैंक के ऊपर भी नेतन्याहू की फ़ौजें जो हैं वो चढ़ाई करती हुई नज़र आती हैं। और चाइना के साथ जो अमेरिका है वो एक अगरचे उनकी पॉलिसी में बहुत बड़ा शिफ्ट तो नहीं आएगा चाइना को लेके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और जो शी जिनपिंग की अपनी पर्सनैलिटी आपस में जो उनके रिलेशनशिप है वो बहरहाल इस ताल्लुक़ के ऊपर भी असरअंदाज होंगे। और फिर रूस के साथ जो अमेरिका का एक ताल्लुक़ रहा है वो बेहतर हो जाएगा और दुनिया जो एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड थी आपकी वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। अब तक तो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ वेव्स आ रही थी कि हाउ अथॉरिटेरियन रजीम्स आर गोइंग टू बी टूवर्ड्स डेमोक्रेटाइजेशन के फर्स्ट वेव आई है डेमोक्रेटाइजेशन की, सेकंड वेव आई है, थर्ड वेव आई है। अब मुझे ये लगता है अथॉरिटेरियन की वेव्स या डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग की जो वेव्स हैं वो आपको नज़र आ रही हैं कि इस वक्त अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी ट्रेट्स रखने वाले जो लोग हैं वो अगर दुनिया की सुपर पावर्स के अंदर होंगे, एक तरफ आपको चाइना नज़र आएगा, शी जिनपिंग, या फिर पुतिन आपको नज़र आएगा, रशिया के अंदर दो बड़ी ताकतें, उधर आपको अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप नज़र आएगा और इंडिया के अंदर एक बड़ी साउथ एशियन पावर वहाँ पे मोदी आपके पास है। तो सारे के सारे एक तरह के राइट विंग पॉपुलिस्ट किस्म के जो लीडर हैं वो आपको वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ऐसी दुनिया के अंदर जो हमारी जैसी रियासतें या दीगर जो रियासतें तरक्की अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके आप फ्यूचर की बात करो तो दिस इज़ समथिंग वेरी चैलेंजिंग फॉर ऑल द वर्ल्ड, स्पेशली वो लोग जो कि मोरालिटी के ऊपर, इंटरनेशनल नॉर्म्स के ऊपर या लॉज के ऊपर जो छोटी छोटी बात पे यूनाइटेड नेशन की तरफ देखते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ देखते हैं या दीगर आलमी अदारों की तरफ देखते हैं, उनके लिए जो लेकिन अभी उस्मान साहब ने बात की थी कि डोनाल्ड ट्रंप का मोरालिटी से कोई लेना देना है। दिस इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू से कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कि वो रियासतें जो इन इंस्टीट्यूशन की तरफ देखती थी उनका मुस्तकबिल क्या होगा। अगर हम कहते हैं जी कश्मीर के इशू को आपने यूनाइटेड नेशन में लेके आना है, उधर आप नेतन्याहू देखते हैं कि वो यूनाइटेड नेशंस के जो रेफ्यूजीज कैंप्स को उड़ाने के साथ साथ उनके दफातर को वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अब वो उनकी पार्लियामेंट के अंदर पास हो रहा है ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो जब आप आलमी अदारों के ऊपर एक शख्स इतना पावरफुल हो जाए वो इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल नॉर्म्स को बालाए ताक रखते हुए एक आलमी अमन को कायम करने वाले अदारे को अगर वो टेररिस्ट कह रहा है जो कि रेफ्यूजीज़ के लिए वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि ऐसी दुनिया के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और ये सारे लोग आपको हर पोल्स के अंदर बैठे हुए नज़र आएंगे तो व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, तो और यहाँ पे जी अगर मैं इसका 2 सेंट्स अपने शेयर करूँ तो ये भी बड़ी आयरॉनिक सिचुएशन है कि कैमला हैरिस जो हैं वो कैलिफोर्निया से वो अपना क्या कहते हैं वहाँ की अपना अटॉर्नी जनरल के तौर पे पहली खातून और पहली स्याह फाम खातून मुंतखब हुई और वो रूल ऑफ लॉ को मानती हैं, खुद लॉ की तालिब इल्म है। और डोनाल्ड ट्रंप को अभी इम्यूनिटी है इस इलेक्शन के अंदर और 24 नवंबर को उनका फैसला आना है हश मनी के हवाले से और 34 केसेस में उन पर फ़र्द जुर्म आयद है।
آپ سوچیں وچ ورلڈ وی آر لیونگ ان رائٹ ناؤ. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دنیا میں انڈیویجولز مضبوط ہوں گے اور انسٹیٹیوشنز کمزور ہوں گے. تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ خود امریکہ کے ریاستی ڈھانچے کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہیں, اور ان کے حوالے سے ان کے تمام سابق جو اے ٹیم کے لوگ ہیں, وہ اسپیشلی میں بات کروں گا یہاں پہ مائک اپنا مارک ملی کی, جو ان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں, انہوں نے کہا ہی از فاشسٹ ٹو دا کور. تو میرے خیال میں یہ چیز کو جو ہے اٹ نیڈس ٹو بی نوٹسڈ, اور ڈیفینیٹلی جو ریاستی ڈھانچہ ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں. 250 سال پرانا, اور انہوں نے جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا مینیج کیا جب انہوں نے ٹریول بین لگایا ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو, تو سپریم کورٹ نے اسی وقت انٹروین کر کے اسے اوور ٹرن کر دیا تھا. تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر اس الیکشن جیتنے کے بعد بھی کسی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ کانگریس کا ایوان ہوگا اور اپنا وہاں کی اپیکس کورٹ ہے, لیکن اس کو بھی وہ اپنا مودی صاحب کی طرح مینج کرنے کی کوشش کریں گے, وہاں پہ بھی نامینیشن اپنی بھیجیں گے. اور جیسے بتایا سر نے بھی بتایا پہلے کہ اپر ہاؤس میں سینیٹر اپنا جو ہے نا وہ سینٹ کا ہاؤس ان کے قبضے میں ہوگا ریپبلکن کے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو میں ناظرین کو بتا دوں کہ 2 دفعہ امریکن پریزیڈنٹ ہے ہسٹری میں, یہ بھی ان کا کیا کہتے ہیں ترہ امتیاز ہے کہ انہیں امپیچ کیا گیا. 2 دفعہ مواخذے کی تحریک ان کے خلاف آئی ہے, لیکن دونوں دفعہ سینٹ نے اس کو بلاک کر دیا تھا. لیکن دیکھتے ہیں سینٹ کی اسٹیبلشمنٹ کس حد تک ان کے ساتھ جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کیملا ہیرس کے ساتھ اس الیکشن کمپین میں مشیل اوباما, براک اوباما نظر آتے ہیں. ایون بش جونیئر کی بیٹی باربرا بش جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں. ڈک چینی جو کہ امریکہ کے ریپبلکن وائس پریزیڈنٹ تھے, وہ اپنی بیٹی لز چینی کے ساتھ اس کمپین کا حصہ تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اپنا جان مکین جو کہ ریپبلکن کے اندر ایک بہت بڑا نام تھے, ان کا بیٹا جمی مکین, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آرمی سے متعلق جو پارلیمنٹ سے انداز گفتگو ہے اس سے بڑے نالاں تھے, انہوں نے بھی انڈورس کیا. اور اس کے علاوہ مائک پینس جو امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پچھلی گورنمنٹ کے اندر وائس پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے ٹرمپ کو انڈورس کرنے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں معذرت کر لی تھی. اس کے علاوہ جو ریپبلکن پارٹی کی ڈیپ سٹیٹ جسے تصور کیا جاتا ہے, پال رائن اور اپنا کیا کہتے ہیں مٹ رومنی, نیور ٹرمپ پر, انہوں نے کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ نہیں کیا, اور وہ اسے کانسٹیٹیوشنلی ایک تھریٹ تصور کرتے ہیں امریکہ کی ڈیموکریسی کے لیے. تو میرے خیال میں لبرٹی, جسٹس اور اپنا کیا کہتے ہیں ایکویلٹی, فیئرنیس, یہ امریکہ میں کتابوں میں ملے گا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں اس حوالے سے. انہوں نے پچھلی ٹرم میں اپنا پہلے 2 سال کے اندر ہی نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ کی آن لائن سبسکرپشن وفاقی اداروں میں سسپینڈ کر دی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا وہ ہر کسی کو کہتے تھے یو آر فیک نیوز, یو آر فیک نیوز, اور انہوں نے جرنلسٹ کا آنا بند کر دیا تھا, اپنی مرضی کے جرنلسٹ بلاتے تھے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی مینٹیلٹی 78 ایئرس کے اندر کیا ہے. اور اب جب دوبارہ وہ آئے گا تو وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ڈونلڈ ٹرمپ ہوگا. اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ فائٹ کر کے اسٹیٹس کو کچھ چیلنج کر کے, اور میڈیا اور دیگر اداروں کا کام اس نے دیکھ لیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو روکنے کے لیے اب تک عدالتوں نے کیا کیا یا دیگر اداروں نے کیا کیا ہے. اور اب جب اس نے آنا ہے تو وہ نئی اسٹریٹجی کے ساتھ, نئی پاور کے ساتھ, اور سب سے پہلے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ جو پریزیڈنٹ ہوگا امریکہ کا, وہ سب سے پہلے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی گردن کو دبوچے گا. مطلب وہ اپنا ہوم ورک کر کے آئیں گے. اچھا عثمان صاحب, اگر ہم بات کریں فارن ریلیشنز کی, اور آپ نے جیسے کہ بات کی کہ اگر ٹرمپ آتے ہیں تو ٹرمپ کا فیئرنیس سے, ایکوالٹی سے, ڈیموکریسی سے دور دور تک لینا دینا نہیں ہے. فارن ریلیشنز کی بات کریں تو پاکستان میں ایک ایسی جماعت ہے جو کہ ان سے بڑی زیادہ امیدیں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, بڑی زیادہ امیدیں ان کی وابستہ ہیں ان سے, کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مسیحا بن کے آئیں گے, ہمارا لیڈر باہر آئے گا, نعرے لگائیں گے, ہم جو پہلے ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے تھے اب ہم کہیں گے آف کورس. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر واقعی ایسی تبدیلی آتی ہے ان کے آنے کے بعد تو آبویسلی وہ فری میں تو نہیں آئے گی, ان کی بھی کچھ انٹرن ڈیمانڈز ہوں گی, کیونکہ اٹس اے ڈیموکریٹک ریلیشن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. What do you have to say about this? میرے خیال میں امریکہ کے اندر پوری کمپین میں 2 سال سے زیادہ کمپین اپنا چلائی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. پاکستان ہیز بین آف دا ٹیبل, انہوں نے پاکستان سے متعلق کوئی ریمارکس اپنا ادا کیے, لیٹ الون کہ وہ عمران خان کے حوالے سے کوئی بات کریں. یہاں پہ جو پرسیپشن ڈیولپ کر دی گئی ہے ایک پارٹی کی طرف سے, اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ آئرنی ہے, ستم ظریفی ہے کہ ہم پرائے ملک کے اندر آنے والے کو اپنے ملک میں دخل اندازی کرنے کے لیے ایک اپنا رستہ دے رہے ہیں کہ آپ آئیں, جبکہ ان کا نیریٹو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ریکن فائلز کا وہ یہی رہا ہے کہ اپنا جو دخل اندازی کی گئی ہے امریکہ سے یہاں کے اوپر ہے. تو میرے حال میں ڈونلڈ ٹرمپ جیسے میں نے کہا وہ اخلاقی اقدار سے بالکل پیدل ہیں, تو وہ کسی صورت کے اندر بھی پاکستان کے ان داخلی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے. یہاں پہ ناظرین کا جاننا ضروری ہے کہ امریکہ نے پچھلے 40 سال میں پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہمیشہ افغانستان کے تناظر میں دیکھا ہے. بالکل. اور انہیں 2016 میں بھی جو پاکستان کے ساتھ
تھوڑا انہوں نے ہماری آؤ بھگت کی. فون کال پہ وہ ٹریفک گائے کہتے ہیں نواز شریف کو, نواز شریف صاحب پھولے نہیں سما رہے تھے, اور وہ نواز شریف کو کہہ رہے تھے کہ اٹ فیلز لائک آئی ہیو نون یو فار سو لانگ, اور پاکستانی پیپل ہیپن ٹو بی دا موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل ان دا ورلڈ. تو وہ الفاظ اس طرح کے لافٹی گفتگو کرتے ہیں. وہ تو جینیٹر کو بھی کہتے ہیں یو آر اے گریٹ مین جو کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کے الفاظ کے اندر اپنا مطلب ڈھونڈ لینا, یہ میرے حال میں اس کو بے وقوفی کا تصور کیا جائے گا. اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اگر بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ خطے میں امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے زیادہ مجھے لگتا ہے انٹرسٹڈ نظر آئیں گے. انہوں نے بیکا ڈیل کی, بیسک ایکسچینج اپنا کیا کہتے ہیں کوپریشن پیکٹ سائن کیا, جا کے وہاں ایکٹ سائن کیا. اور دوسرا وہ چائنا کو کنٹین ڈیفینیٹلی نہیں کریں گے. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں وہ ٹرانزیکٹ, وہ بڑا پریکٹیکل قسم کا سیاستدان ہے. وہ کوئی نہ کوئی بارگین کر لیں گے ان کے ساتھ ہے, کیونکہ چائنا کو اپنا کنٹین کرنا بڑا مشکل ہے آج کی دنیا کے اندر امریکہ کے لیے. اور چائنا تو خود فیور کر رہا ہے امریکہ کے, اگر ہم بات کریں اکنامک ماڈل کو ہے تو میرے خیال میں وہ اس کے اوپر صرف جو ہے وہ ٹیرف لگا کے, جس طرح وہ بات کرتے ہیں میں ٹیرف لگاؤں گا, ڈیوٹی لگاؤں گا, اور یہ وہ تمام مغرب کے لیے بھی بات کرتے ہیں. اس میں وہ چائنا کو سنگل آؤٹ نہیں کرتے, وہ سب کے اوپر ٹیکس ڈیوٹی لگانا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ کو فائدے ملے زیادہ سے زیادہ. تو میرے خیال میں پاکستان بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے. عثمان صاحب لائک ہو گیو پی ٹی آئی دس ہوپ کہ پی ٹی آئی کو یہ امید ملی کیسے؟ مطلب پہلے تو ہم نے دیکھا نا کتنا واویلا مچا تھا, امریکن مداخلت ہوئی تھی. اور فانی صاحب نے ابھی یہ بھی کہا کہ انہوں نے ایک سپیچ میں اپنی کہا تھا کہ عمران خان is a very good friend of mine. ابھی جو دونوں طرف, ایک طرف سے ریپبلکن کی طرف سے جو پاکستانی کمیونٹی کو لوگ ملنے آئے اور جو ڈیموکریٹس کی طرف سے آئے, وہاں پہ جو ڈیمانڈ پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے رکھی گئی ان دونوں کی طرف, تو وہاں پہ آ کے پاکستانی کمیونٹی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انڈورسمنٹ کی وہ اس ڈیمانڈ کے اوپر کی تھی کہ آپ پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس حوالے سے آپ اپنی پالیسی کے اندر کوئی بہتری لے کے آئیں گے. جی عثمان صاحب. جی لیکن وہ اپنا کیا کہتے ہیں پاکستانی کمیونٹی جو امریکہ میں ہے, ایکچولی انہوں نے وہاں پہ وہ جو ہے ایک طرح سے مومنٹم بنایا, جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کانگریس کے اندر 2-3 لیٹر لکھے گئے ہیں بائیڈن صاحب کو کہ پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے پروب کیا جائے. اور ابھی 60 سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ کانگریس مین نے جو ہے وہ لیٹر لکھا ہے پاکستان کو, جس میں کنسیشن کی بات کی گئی ہے ایک پارٹی کو اور ان کے اپنا جو سیاسی لیڈر ہے عمران خان صاحب اس کے حوالے سے. لیکن میرے خیال میں امریکہ کا جو سسٹم ہے وہ اس طریقے سے چلتا نہیں جس طریقے سے ہم تصور کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان ہے شاید وہ مداخلت کرے. اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ ہی کین گیٹ along with anyone جو بھی پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہا ہے, ان کا یہ پرابلم نہیں ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان کیا آفر کر سکتا ہے, ہم ٹیکنیکلی ہم اپنا امریکہ سے لے سکتے ہیں, دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, کیونکہ ہم اپنا اگر اکانومی کو دیکھیں تو صرف 5واں جو اپنا ہمارا حصہ ہے وہ امریکہ کے ساتھ برآمدات کے حوالے سے جڑا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ امریکہ ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ انڈائریکٹ لیوریج رکھتے ہیں ورلڈ بینک اور IMF میں جو بریٹن ووڈ کے انسٹیٹیوشنز ہیں, لیکن دے ہیو گاٹ مچ ٹو ڈو ود انڈیا اینڈ چائنا. تو میرے خیال میں افغانستان کے بعد سیکیورٹی لینڈ سے دیکھنا انہوں نے بند کر دیا ہے. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اینڈ کے اوپر بھی یہ سینس آف ریئلائزیشن 2020 کے بعد آ چکی ہوئی ہے, جب سے ہم نے اپنی اورینٹیشن جیو اکنامک کر لی ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنانے کے بعد. ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر ہی ہم نے فورن پالیسی میں ایک بڑا شفٹ دیکھا کہ ہم نے رشیا کے ساتھ تعلقات کو استوار کیا, فینسیز کو مینڈ کیا. اپنا عمران خان صاحب نے جس دن یوکرین پہ اٹیک ہوا اسی دن انہوں نے ٹچ ڈاؤن کیا اپنا کریملن کے اندر, پوٹن سے ملاقات کی مغرب کی مخالفت کے باوجود. اور جو گیس پائپ لائن ہے تقریباً 2 سے 3 بلین ڈالر کی جو پورٹ قاسم سے لاہور تک آنی تھی, اس کا جو انہوں نے جو بڈ ہے وہ کسی نہ مغرب کو دی, نہ امریکہ نہ چائنا کو, وہ رشیا کو دی جو رشین اولیگارک ہے پوٹن کے دوست. انہوں نے یہ میٹنگ ارینج کروائی تھی, وہاں کے اوپر ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں جب کنڈیمنیشن کی بات ہوتی ہے رشیا کی انویژن کی, تو پاکستان اس قرارداد کے حوالے سے ایبسٹینشن اختیار کرتا ہے, مطلب اس پروسیس کا پارٹ نہیں بنتا.